वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट लड़खड़ाता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ, कोशिश करता हुआ और फिर फ़हीम अशरफ की अच्छी बैटिंग की बदौलत आखिरी ओवर में जाके जीता। वो मैच जिसका हम कह रहे थे कि पाकिस्तान 14, 15 या 16 ओवर तक जाएगा और पाकिस्तान ये मैच इजीली जीत जाएगा। पाकिस्तान ने आज टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया और पूरी टीम उनकी 147 पर आउट हुई। पाकिस्तान की तरफ से आज शाहीन अफरीदी ने 3 ओवर किया, 28 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया और सलमान मिर्जा ने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया। पहला स्पेल और दूसरा स्पेल। पहले स्पेल का तीसरा ओवर जो था तो वो महंगा था। फिर इसका जनाब जो लास्ट ओवर था तो उसमें इसने 2 विकेटें लिए। वो जनाब स्पेल इसने जनाब 3.5 ओवर में 24 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद मोहम्मद नवाज 2 खिलाड़ियों को आउट किया लेकिन महंगे साबित हुए। आखिरी ओवर इसके कुट पड़ी है और 38 रन 4 ओवर में 38 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसमें इम्पैक्ट जो डाला है इमरान ने ना डाला है, 4 ओवरों में 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 23 रन दिए। और इससे भी ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला खिलाड़ी वो साइम अयूब था। बॉलिंग के शोबे में बात कर रहा हूँ, बैटिंग में आऊंगा, बैटिंग पाकिस्तान की आज आऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले बॉलिंग के शोबे में साइम अयूब ने एक ही ओवर किया, 7 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया और यू 147 के ऊपर उनकी पूरी टीम आउट हो गई। पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज किया, बड़ा पुरइत्माद आगाज था। साइम अयूब एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे। साइम अयूब बड़ा पुरइत्माद आगाज दिया है साइम अयूब ने। उसने 24 रन किए 13 बॉलों के ऊपर। साइम अयूब के आउट होने के बाद आगा आ गई। आगा ने भी उसी चीज को जो साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने कंटिन्यू किया हुआ था उसी को कंटिन्यू किया और स्कोर को आगे ले जा रहे थे। लेकिन जब 12 स्कोर 8 बॉलों के ऊपर 12 स्कोर हुआ तो ये भी आउट हो गए। जब ये आउट होते हैं तो फिर आते हैं किंग हमारे बाबर आजम। तो ये एज यूजुअल वही रूटीन, पता चल रहा है पर्थ की विकेट है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है और इसको जो है तो टिप टिप करना बड़ा जरूरी है। इसने तकरीबन पहले 3 गेंदों के बाद जाके सिंगल किया और आप अंदाजा करें कि 14 बॉलों में 14वीं बॉल के ऊपर इसने चौका लगाया और 13 रन इसके ऊपर। 14 बॉलों के ऊपर पहले 13 बॉलों के ऊपर 9 रन था, 14वीं बॉल के ऊपर चौका लगा के वो 13 रन हो गए थे। और फिर जो है तो 14 बॉल के बाद 18 बॉल तक जब गया ही और 18 बॉल के ऊपर जाके विकेट देके चला गया और 2 रन का और इजाफा किया, 4 बॉलों का सामना किया और 18 गेंदों का सामना करके 15 रन लाकर आउट होकर चले गए। और उस सिचुएशन में आउट होकर चले गए जब साहबजादा फरहान जो है तो 98 के ऊपर 47 रन बनाकर आउट हो गए थे। वो पाकिस्तान की तीसरी विकेट थी। जब तीसरी विकेट आउट हुई तो उस्मान आए। उस्मान एक गलत शॉट, स्टूपिड किस्म का शॉट खेलते हुए बोल्ड हो गए। यानी उस्मान की कारकर्दगी, वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप है उसका, नीदरलैंड के अगेंस्ट है। आप 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं तो आप किस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं? जो 2 ही गेंदों का सामना किया बगैर कोई रन बनाए आउट होकर चले गए। अब ये पाकिस्तान का चौथा खिलाड़ी 98 के ऊपर गिरा है। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बाबर आजम जहां क्रीज के ऊपर मौजूद थे और क्रीज के ऊपर मौजूद एक सीनियर खिलाड़ी मौजूद था। जब सीनियर खिलाड़ी मौजूद है तो फिर टीम को ना इतनी परेशानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि टोटल 50 रन तो चाहिए थे। लेकिन बाबर आजम को आप देखें, इस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आप देखें। एक तो वो ये स्लो खेले, जो टेम्पो बनाया हुआ था दोनों ओपनर्स ने और 1 डाउन ने टेम्पो बनाया हुआ था, एक तो उसको लूज किया। यानी पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदेह कितना कैसा साबित हुआ। एक तो उस टेम्पो को जो एक स्पीड, एक रिदम बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि 15-16 ओवर में ना ये टारगेट चेस हो जाएगा, एक तो उसको तोड़ा है।
اس میں نہ آپ نے نہ سنگل اور اسٹرائک بھی نہیں روٹیٹ کر رہے تھے. 2 گیندیں 3 گیندیں کھیل کے پھر ایک اسٹرائک روٹیٹ کرتے تھے. اور پھر نہ یہ رن بال بھی نہیں تھی ان کی کہ رن بال ہے چلو 14 بالوں کے اوپر 14 سکور کیا, 18 بالوں کے اوپر 18 سکور کیا, پھر بھی ہم مانتے, وہ بھی نہیں تھے. اور ایک تو ایک سائڈ ہماری بیٹھ گئی تھی, ایک پریشر آ گیا تھا, اور دوسری سائڈ پہ نہ صاحبزادہ فرحان اٹیک کر رہے تھے. اب صاحبزادہ فرحان آؤٹ ہو گئے, اس کے ساتھ ہی عثمان آؤٹ ہو گئے, پھر ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ میچ کو فنش کرانے کے لیے کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ بابر اعظم کی بنتی تھی. جب یہ 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو 2 ہی رنز کا اضافہ ہوا. بابر اعظم آپ کی وکٹ دے گئے, وہی 2 رنز کا اضافہ جو 13 کے بعد 15 پہ 5 آئے, وہی 2 رنز کا اضافہ ہوا. بابر اعظم نے وکٹ دے کے چلے گئے, ایک غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کے چلے گئے. کہہ رہے تھے گراؤنڈ شاٹ کھیلتا ہے یہ بابر اعظم, یہ کنگ ہے, یہ سچویشن کو سمجھتا ہے, یہ سچویشن کو سمجھ رہا ہے کہ 98 کے اوپر تیسری وکٹ گرتی ہے اور 100 کے اوپر پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے, 2 رنز کے اندر 2 کھلاڑی, اور اس میں بابر اعظم شامل ہے. یہ اسٹریٹجی تھی بابر اعظم کی. بابر اعظم اسٹرائک روٹیٹ کرے, اگر اسٹرائک روٹیٹ نہیں کرتا تو بابر اعظم وکٹ کے اوپر تو کم از کم ٹھہرے. اتنی مشکلات پیدا کر دی تھی, اور جیسے ہی نہ مشکل حالات پہ ڈال کے پاکستان کو چلا گیا. وہی دباؤ جو ہے تو نواز کے اندر بھی نظر آیا, وہی دباؤ جو ہے تو شاداب کے اندر بھی نظر آیا, اور وہ بھی دباؤ, وہ بھی کنفیوز ہو گئے. یہ نواز کبھی کھیلتا ہے تو بہت زبردست اننگز کھیل لیتا ہے, اور جب پرفارمنس نہیں ہوتی, اب آپ نے کیسی پرفارمنس نواز نے کی ہے, تقریباً 12 گیندوں کے اوپر 6 رن بنائے ہیں اس نے. کیا یہ توقع ہے کہ اس قسم کی اننگز پھر ان سے نیدرلینڈ جیسے بالرز کے سامنے, اور پھر وہاں پہ وکٹ دے کے بھی چلا گیا نواز بھی. اور اس کا بنیادی کردار میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے, بابر کو آخر تک جانا چاہیے تھا, اور بابر کو ساتھ نہ نواز کو بھی کھلانا چاہیے تھا, ساتھ اگر نواز وکٹ دیتا ہے تو شاداب کو کھلانا چاہیے تھا. لیکن بابر نے خود ہی وکٹ دے کے, خود ہی دباؤ کا شکار ہو کے, غلط شاٹ کھیل کے تو وہ چلا گیا. اب وہ چلا گیا تو اس کا دباؤ نواز کے اوپر آ گیا, اس کا دباؤ نہ شاداب کے اوپر آ گیا, اور وہ اسی دباؤ میں وہ بھی وکٹ دے کے چلے گئے. یعنی 114 رنز تک پہنچتے پاکستان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے. میچ آلموسٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا, اور ہمیں وہ یاد آ رہا تھا کہ جیسے یو ایس اے سے ہمارا میچ نکلا ہے, 2007 کا ورلڈ کپ, ون ڈے کا ورلڈ کپ, آئرلینڈ سے ہمارا میچ وہاں پہ نکلا تھا. آج اس تاریخ کو پاکستان دہرانے جا رہا تھا. 114 میں پاکستان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے, اور ٹارگیٹ کیا تھا 147, یہ چیز کرنا تھا. اور پھر کس ٹیم کے اگینسٹ چیز کرنا تھا؟ نیدرلینڈ کے اگینسٹ چیز کرنا تھا. اور اس میں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, غلط اسٹریٹجی بنا لی. بابر اعظم ڈیفینسو چلے گئے, اور اس ڈیفینسو کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان ہار کے قریب چلا گیا تھا. اور وہاں پہ جو ہے میں کریڈٹ دیتا ہوں فہیم اشرف کو. فہیم اشرف نے اس مشکل صورتحال سے نکالا, اس سچویشن سے نکالا, اور اس کا ساتھ دیا. گو کہ اس نے 9 گیندوں کے اوپر 5 رنز بنائے شاہین آفریدی نے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی وکٹ نہیں اس نے گرائی. وہ وکٹ نہ گرانے کا نہ کریڈٹ یہ ہے کہ فہیم اشرف نے جو ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. ایک موقع پہ فہیم اشرف کا بھی کیچ ڈراپ ہوا ہے, وہ تو ایک لک تھی کہ نہ اس کا کیچ نہ پکڑا نہیں گیا, نہیں تو پاکستان یہ میچ ہار گیا تھا. اور وہاں سے جو ہے تو فہیم اشرف نے ایک گرتی ہوئی نہ ٹیم کو نہ سہارا دے کے تو واپس نہ وننگ ٹریک کے اوپر آیا. تو وہ ٹیم جو 14-15 اوور میں جیتنے والی تھی, وہ آخری گیند تک گئی یا آخری اوور تک گئی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جیت جائے. یہ سچویشن ہو گئی تھی. آخری 2 اووروں میں 29 رن چاہیے تھے, آخری 2 اووروں میں 29 رن چاہیے تھے, اور جس میں سے سیکنڈ لاسٹ اوور میں نا فہیم اشرف نے 24 رن لیے ہیں, جس میں 3 چھکے 1 چوکا شامل تھا اور 2 رن شامل تھے. اس کے اس طوفانی بیٹنگ نے نا پاکستان کو نا ٹریک پہ لگا دیا.
نہیں تو پاکستان پہلے راؤنڈ سے آؤٹ ہونے کے لیے جا رہا تھا. انڈیا کے ساتھ تو ہم نے کھیلنا نہیں ہے. یہ میچ ہم ہار گئے ہیں. اب 2 ہی میچ تھے تو پاکستان کی رن ریٹ بھی انڈیا کے ساتھ جب میچ نہیں ہوگا تو وہ رن ریٹ تو آلریڈی ڈاؤن ہو جائے گا. پاکستان کو یہ تینوں میچ جیتنے ہوں گے. اور اس میں پہلے ہی میچ میں نا پاکستان آؤٹ ہونے کے لیے جا رہا تھا. اور فہیم اشرف کی جدوجہد محنت رنگ لے آئی اور فہیم اشرف نے بڑی زبردست اور کروشل ٹائم کے اوپر مشکل وقت کے اوپر یہ زبردست اننگز کھیل کے پاکستان کو وکٹری دلائی. یہ صدیوں یاد رہے گی یہ اننگز انشاءاللہ. پاکستان کے تماشائیوں کو, پاکستان کے فینس کو, پاکستان کے تمام فینس مایوس ہو چکے تھے. ہم خود مایوس ہو چکے تھے. پاکستان کے گراؤنڈ کے اوپر جو تماشائی تھے وہ مایوس ہو چکے تھے. پاکستان کی انتہائی ناقص پرفارمنس تھی. اس قسم کی پرفارمنس ہمیں یو ایس اے کے اگینسٹ نہیں چاہیے. اگر نہ جو بندہ, جو کھلاڑی, وہ کنگ ہو, جو مرضی ہو, لیکن پرفارمنس دینی ہوگی. نہیں دیتے تو ان کو یہ نہ بتا دیا جائے کہ یہ ورلڈ کپ آپ کے لیے آخری ثابت ہو سکتا ہے. مزید ہم ریلیکس نہیں دے سکتے, مزید ہم رسک نہیں لے سکتے. ابھی تو یہ نیدرلینڈ تھا, ابھی طاقتور ٹیمیں آنی ہیں ہمارے آگے. جو اگر ہم نیکسٹ راؤنڈ پہ گئے تو اس میں تو طاقتور ٹیمیں آئیں گی. تو آپ ابھی لڑکھڑا رہے ہیں, پول کے پہلے میچ میں ہی لڑکھڑا رہے ہیں, تو آپ نے آگے کیا پرفارمنس دینی ہے؟ اس لیے ابھی بابر اعظم کو ذمہ داری لینی ہوگی. آپ کو نہ چوز کیا گیا تھا کہ آپ سینئر کھلاڑی ہیں, آپ مرکزی کردار ادا کریں گے. آپ مرکزی کردار ادا کرنے کے بجائے خود ڈیفینسو پوزیشن پہ آ گئے. خود ڈیفینسو آ کے تو ٹیم کو بھی ڈیفینسو کر دیا, اور اس سے بعد جب ان کی وکٹیں گری تو آپ بھی وکٹ دے کے چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور وہاں سے جو ہے ٹیم دباؤ کا شکار ہو گئی تھی. اور اس میچ میں جتنی بھی تعریف کی جائے فہیم اشرف کی کم ہے, جس نے اتنی زبردست اننگز کھیلی ہے. 2 اووروں میں 29 رن چاہیے تھے اور اس نے 9 بالوں میں پورا کر دیا. اور سیکنڈ لاسٹ اوور کے اوپر اس نے صحیح اٹیک کر کے 3 چھکے اور 1 چوکا اور 1 دکی لگا کے میچ میں واپس پاکستان کو لے آیا ہے. پاکستان امید ہے یہ تھنک ٹینک بیٹھے گا اور سنجیدہ سٹیپ اٹھائے گا. یہ اس قسم کے کہ آپ نے اگر نہ بھی پرفارمنس دیں, بس آپ کا نام یوز ہو. نام والے نہیں کھلاڑی چاہیے, ہمیں پرفارمنس والے کھلاڑی چاہیے جو پرفارم کرے. شاہین آفریدی نہ بیٹنگ بالنگ میں نہ ناکام رہا ہے, اس کی بالنگ بھی نہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکا. وہ پہلے اوور میں چوکا پڑا تو دباؤ کا شکار ہو گیا. پہلے اوور میں 9 رنز دے دیے اس نے, دوسرے اوور میں نہ 14 رنز دے دیے. تو بالنگ بھی نہ ہماری نہ اس طرح ڈیٹ نہیں ڈال سکے, ابتدائی اوور نہیں ڈال سکے. نواز نے 38 رن دیے. تو پاکستان کے سلیمان علی اعلیٰ کو سوچنا ہوگا کہ میں نے بولرز کیسے یوٹیلائز کرنے ہیں, اور بیٹنگ میں بھی نواب کو سنجیدہ سٹیپ اٹھانے ہوں گے. اگر خواجہ نافع کو کھلانا ہوگا, اگر یہ نہیں پرفارم کر رہا ہے عثمان, تو خواجہ نافع کو لائیں, نوجوان لڑکوں کو لائیں آگے. تو بابر اعظم اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کی جگہ پہ آپشن ہے آپ کے پاس فخر زمان, وہ بھی پرفارم نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ کم از کم اتنا دباؤ میں اتنا ڈیفینسو نہیں ہوتا. تو یہ چانس نہیں ہے آپ کے پاس, نہ بابر اعظم کے پاس ہے نہ عثمان خان کے پاس ہے. اور نواز بھی اس قسم کی پرفارمنس امید ہے کہ نیکسٹ میچ میں نہیں دے گا. یہ نواز کو بھی اور شاداب کو بھی سوچنا ہوگا. پاکستان کو مل بیٹھ کے دوبارہ سنجیدہ سٹیپ اٹھانے ہوں گے, اور سنجیدگی کے سوچنا ہوگا. اپنی غلطیوں کو نہ دہرانا نہیں ہوگا. یو ایس اے کے اگینسٹ آپ ایک میچور ٹیم کے طور پر نہ آپ نظر آئے. ان غلطیوں کے اوپر قابو کریں. وہ کہ آپ نے آج فیلڈنگ بڑی اچھی کی ہے, لیکن 147 سکور بھی کچھ نہیں رہا, لیکن سارے کے اوپر نہ ہماری بیٹنگ نے نہ پانی پھیرنا شروع کر دیا تھا. تو اس کو ریکنسیڈر کریں, اور امید ہے کہ آپ نیکسٹ میچ میں اس قسم کی پور پرفارمنس بیٹر نہیں دیں گے, اور نیکسٹ میں بہتری نظر آئے گی. اور اس میں ابھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے پاکستان کے پاس. ورلڈ کپ 15 کا میچ ہم نہیں کھیل رہے ہیں جی, 2 ہی میچ ہے ہمارے پاس, ایک 10 کا میچ ہے اور ایک 18 کا میچ ہے. ان دونوں کو آپ نے جیتنا ہوگا.
اگلے مرلے میں داخل ہونے کے لیے. تو امید ہے کہ نہ ہمارے ٹھیک ٹھیک ظاہر ہے ہم اگر یہاں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے نہ جب یہ سچویشن ہو گئی تھی کہ میچ ہمارے ہاتھ میں گرپ ہماری کمپلیٹ وہ ڈیلی ہو گئی گرپ اور میچ نہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور وہاں سے واپس ان کے جبڑے سے جیت کو یعنی جیت کو چھین کے نام شاہی اشرف نے اپنے جولے میں ڈالی ہے. یہ فہیم اشرف کا جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور یقینی طور پر خراج تحسین کے مستحق ہیں سر فہیم اشرف. اور مجھے امید یہ ہے کہ نیکسٹ یو ایس اے کے ساتھ جو میچ ہوگا اس میں اس قسم کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی اور پاکستان وہاں ڈومینیٹ کر کے جیتے گا اور یہ میسج دے گا نہ جس طرح آسٹریلیا کے اگینسٹ وائٹ واش کیا تھا تو میسج دیا تھا یہی والا میسج دے گا ٹیموں کے لیے کہ آپ تیار رہیں ہم نیکسٹ مرحلے میں آ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ. شکریہ.